अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तलबा व तालिबात। आज हम अपने जमात नाहम के असबाक के साथ साथ जमात दाहम के असबाक का भी आगाज़ किए देते हैं, जिसमें हमारे पास हिस्सा कुरान में सूरह अहज़ाब और सूरह मुमतना, हिस्सा हदीस में हमारे पास हदीस नंबर 11 ता 20 और हिस्सा मौज़ूआत में हमारे पास 5 मौज़ू हैं जिन पर हम सर हासिल बहस करेंगे और बात करेंगे। उनमें से पहली जो हमारे पास सूरह अहज़ाब है। सूरह अहज़ाब, अहज़ाब लफ्ज़ जो है ये हिज़्ब से निकला है। हिज़्ब इसकी वाहिद है और अहज़ाब इसकी जमा है। अहज़ाब यानी हिज़्ब का मतलब है ग्रोह। जिस तरह हम उर्दू में एक लफ्ज़ बोलते हैं हिज़्ब इक़्तिदार, यानी इक़्तिदार में आने वाला ग्रोह, तो यहाँ अहज़ाब से मुराद वो ग्रोह हैं जिन्होंने मिलकर मुसलमानों पर हमला करने की ठानी लेकिन मुंह की खाई। इसी सूरत के लिए ग़ज़वा अहज़ाब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ग़ज़वा अहज़ाब के असल में 2 मायने बनते हैं, 2 उसके नाम हैं। एक तो अहज़ाब इसलिए कि इसमें ग्रोहों ने मिलकर हमला किया, और खंदक इसका दूसरा नाम है जिसमें ये एक हिकमत इख्तियार की गई और इस एक हिकमत के तहत इसका नाम ग़ज़वा खंदक भी रखा गया। ग़ज़वा जैसे आप लोगों को मैंने पहले बताया कि ये जिस जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल हुए वो ग़ज़वा कहलाया। चूँकि इसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल हुए, खुद पत्थर तोड़े, खुद सर पे ईंटें ढोई और ये इसकी मिट्टी खोदी। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के पाया इस्तक़लाल में कमी नहीं आई, लग़ज़िश नहीं आई, इसलिए इसका दूसरा नाम खंदक। और ये खंदक इसलिए रखा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से मशवरा किया। मशवरे के दौरान हज़रत सलमान फ़ारसी, जो कि फ़ारस से ताल्लुक़ रखते थे और फ़ारस में जंगें ज़्यादातर इसी तरह लड़ी जाती थी, हज़रत सलमान फ़ारसी ने मशवरा दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि दुश्मन ताकत में ज़्यादा है, अगर हम इस चीज़ पर इस हिकमत के मुताबिक चले तो शायद हम यकीनन ये जंग जीत जाएंगे। तो इस मशवरे को मंजूर किया गया और उसके मुताबिक जो है वो मदीना के इर्द गिर्द उसके शुमाल की जानब, ख़ास तौर पे शुमाल की जानब 5 गज़ चौड़ी और 5 गज़ गहरी खंदक खोदी गई, और जिसके नतीजे में दूसरी तरफ मुसलमानों ने पड़ाव किया, जिसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इस जंग में फ़तह अता फ़रमाई। अब हम चलते हैं इसके बाकायदा तारुफ़ की तरफ। क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रोहों ने मिलकर हमला किया था, इसलिए इस ग़ज़वा की एक वजह तस्मिया जो है वो इन ग्रोहों का आपस का अकट है। इसका पस मंज़र ये है कि मदीना तैयबा में यहूदियों के 2 कबाइल आबाद थे, एक बनु नुज़ैर, दूसरा बनु कुरैज़ा। बनु नुज़ैर ये वो थे कि जिनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों कबाइल से पहले से मुआहदा कर चुके हुए थे, लेकिन दर पर्दा वो दोनों, बल्कि एक तीसरा कबीला बनु कैनुका भी था, ये इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की मुखालफत करना ही था। इसी मुखालफत के नतीजे में बनु नुज़ैर ने नाउज़ बिल्लाह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की नापाक साजिश की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जिला वतन करने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने इस साजिश से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह फरमाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जिला वतन करने का हुक्म दिया। अब यही कबीला जो जिला वतनी की सज़ा भुगत रहा था, वो कबीला जो है अपना एक वफ़द लेकर, उस कबीले का एक वफ़द जो है वो मक्का पहुँचा और वहाँ कुरैश वालों को जंग करने पर आमादा कर लिया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काया, और इस तरीके से उन कबाइल के साथ अरब के कुछ और कबाइल भी शामिल हो गए, जिनमें बनु गुतफ़ान, बनी असद, बनी मुर्रा और बनी अशजा, ये कबाइल भी साथ मिला लिए, और इस तरह तकरीबन 10,000 का लश्कर तैयार करके मदीना पर हमला करने के लिए चल पड़े। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि इसका नाम ग़ज़वा खंदक भी है, यानी इस जंग का, इस ग़ज़वा को जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जंग की, उसमें हज़रत सलमान फ़ारसी के ज़रिए उनके मशवरे से 5 गज़ और 5 गज़ गहरी, 5 गज़ लंबी और गहरी और चौड़ी खंदक खोदी गई, और इसके नतीजे में अल्लाह ताला ने हमें फ़तह से सरफराज फरमाया। अब इसकी अगर हम जोग्राफियाई साख्त की तरफ जाएं तो मदीना मुनव्वरा के मशरिक और मगरिब में पथरीला इलाका था,
دونوں طرف سے، مشرق کی طرف سے بھی اور مغرب کی طرف سے بھی سخت چٹانیں تھیں، پتھریلا علاقہ تھا، اور اس طرف سے مسلمان دونوں طرف سے محفوظ تھے، جبکہ جنوب کی طرف گھنے باغات تھے، ادھر سے بھی دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ صرف ایک جانب موجود تھی، وہ تھی شمال، جہاں سے وہ غیر محفوظ بھی تھی اور کھلی بھی تھی۔ جب حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا تو شمال کی جانب خندق کھودی گئی، کتنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، 5 گز چوڑی 5 گز گہری۔ اس دوران میں مسلمانوں نے یہ کام بڑے ہی سرشار طریقے سے انجام دیا، اس میں بھرپور حصہ لیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک پر پتھر بھی باندھے، اور اس کے نتیجے میں اتنی تکلیفیں سہی، صحابہ کرام نے تکلیفیں سہی، لیکن اپنے اس کام کو پایا انجام تک پہنچایا، اور بہت جلد اس کو ختم کر کے اپنے دشمن کا انتظار کرنے بیٹھ گئے کہ کب دشمن آئے تو ہم ان کو نیست و نابود کریں۔ ادھر سے جب دشمن آیا تو کچھ لوگوں نے، گنتی کے 2 یا 3 لوگوں نے حملہ کرنے کی ٹھانی، بڑے شاہ سواروں نے بہت زور سے، بہت دور سے ایڑ لگا کر اپنے گھوڑے وہاں تک پہنچائے، لیکن جیسے ہی آگے بڑھے، حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق جیسے ہمارے غیور اور بہادر سپاہیوں کے سامنے ان کی ایک نہ چلی، اور ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اب کفار نے یہ محاصرہ جو ہے، یعنی اس طرح ایک ایک کر کے دشمن آتا گیا اور ختم ہوتا گیا، لیکن دوسری طرف کفار نے پھر بھی ہمت نہیں توڑی، انہوں نے یہی کہا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر کے ہی جائیں گے، لیکن جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے ان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی اللہ جو ہے وہ خود موجود تھا، خود اس کی مدد شامل حال تھی، اس لیے کفار نے 20 روز تک محاصرہ کیے رکھا، لیکن آخر کیا ہوا، اور ادھر سے ان کے ساتھ مسلمان جو تھے وہ مدینہ کی طرف سے 3000 جان نثاروں کو ساتھ لیے خیمہ زن تھے۔ اب ان حالات میں دوسری طرف سے ایک اور خطرہ بھی پیش آ رہا تھا، وہ یہ کہ مدینہ کے اندر بنو قریظہ یہود کا ایک قبیلہ تھا، انہوں نے بھی ساز پرس کر کے، ساز باز کر کے کسی طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ٹھان لی۔ ادھر سے انہوں نے اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا وعدہ توڑ کر بادہدی کی تاریخ رقم کر دی۔ تو بنو قریظہ نے جب یہ سوچا تو مسلمانوں کو بھی اس کی بھی خبر ہو گئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کسی طریقے سے مسلمانوں کو اس سے آگاہ کیا اور اس پر بھی قابو پا لیا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مدد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا کی مدد، جس طرح غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے پے در پہ فرشتے بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے طوفان اور آندھی کی صورت میں کفار، آندھی کی صورت میں ان کو بکھلا کر رکھ دیا۔ کفار کے لشکر میں افراتفری پھیل گئی، خیموں کی تنابیں اکھڑ گئیں، ہانڈیاں الٹ گئیں، گھوڑے بھاگ گئے، ایون ہر چیز وہ وہیں چھوڑ کر الٹے پاؤں بھاگ گئے۔ یہ سارے واقعات جو ہیں وہ سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 9 تا 27 کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو میں تھوڑا سا اس کا تقابلی جائزہ پیش کروں تو وہ کچھ اس طرح تھا، کیونکہ غزوہ خندق سے پہلے وہ غزوات اور ہو چکے تھے۔ پہلا غزوہ بدر، جس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، 313، صرف 313، جبکہ کفار کی تعداد کتنی تھی، ان کے لشکر کی تعداد 1000، یعنی کہ اتنی کم تعداد کا مقابلہ اتنی بڑی تعداد کے ساتھ، جن کے پاس اسلحہ بھی خوب تھا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں نے اپنی تعداد بڑھائی تو 1000 کا مقابلہ 3000 سے ہوا، لیکن اس میں مسلمانوں کے ساتھ تھوڑی سی یہ کہہ لیں کہ شاید انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم ہے اس سے تھوڑی سی کوتاہی کی، جس کے نتیجے میں درہ کی طرف سے انہوں نے دوبارہ حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں مسلمان جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہار گئے۔ اب ہمارے پاس آ گیا غزوہ خندق۔ غزوہ خندق میں کفار کی تعداد تھی 3000، مسلمانوں کی تعداد تھی 3000، جبکہ ان کا مقابلہ کن سے تھا، 10,000 تعداد سے، یعنی 10,000 سپاہی، اور وہ بھی کیسے، جن میں منافق بھی تھے، جن میں یہودی بھی تھے، جن میں کفار بھی تھے، یعنی سب نے اپنے آپ کو ایک چیز پر اکٹھا کر لیا کہ مسلمانوں کو نقصان ہی پہنچائیں گے، ان کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوتی ہے
تو پھر کوئی اور دنیا کی طاقت کسی کو، خاص طور پہ مسلمانوں کو، پیچھے نہیں ہٹا سکتی. اور مسلمانوں کا یہی جذبہ ایمانی انہیں زندگی میں کامیابی عطا کرتا ہے. اور پھر اتنے کم عرصے میں مسلمانوں کا یوں غلبہ پا جانا اور صرف 23 سال میں اس جاہل قوم پر اپنے آپ کو سبقت لے جانا اور کامیابی حاصل کرنا اور انقلاب کی تاریخ رقم کرنا، یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت 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 بڑا معجزہ ہے. اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ یہاں آپ دیکھیں، اگر آج کے حالات میں دیکھیں تو انگریز کوئی بھی ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ 100 سالہ پلاننگ ہوتی ہے ان کی، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو یہ 100 سالہ پلاننگز ختم ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا. اب سورۃ الاحزاب کا تعارف اور اس کے اہم موضوعات جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کروں گی. اس میں سورت کا نام جو ہے وہ آیت نمبر 20 کے اندر موجود ہے. اس میں 9 رکوع ہیں اور 9 ہی اسباق ہیں. جیسے میں نے پہلے آپ کو غزوہ بدر کے حوالے سے یا سورہ انفال کے حوالے سے بتایا تھا کہ ہر سبق ایک رکوع پر مشتمل ہے، اسی طرح سورہ احزاب کا بھی ہر ایک سبق جو ہے ایک رکوع پر مشتمل ہے. یہ بھی مدنی صورت ہے، چونکہ آپ کو پتہ چل ہی رہا ہے کہ یہ حالات مکہ مدینہ میں پیش آ رہے تھے. اس صورت میں 73 آیات ہیں، 1280 کلمات ہیں اور 5790 حروف ہیں. سن 5 ہجری شوال میں یہ ہوئی تھی اور پارہ نمبر 21 میں شروع ہوتی ہے اور 22 پر جا کر ختم ہوتی ہے. اس کے اندر جو اہم موضوعات ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں، یعنی میں آپ کو اس کے چیدہ پہلو بتاؤں گی، تفصیل سے نہیں بتا پاؤں گی، کیونکہ صورت اپنے لحاظ سے، اپنے موضوعات کے اعتبار سے کافی ورائٹی رکھتی ہے. جیسے اس کے اندر پہلا اگر آپ کو میں تھوڑا سا بتاؤں تو وہ ہے تقویٰ و پرہیزگاری، اطاعت خداوندی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ یہ تینوں پہلو یا تینوں خوبیاں جو ہیں وہ مسلمانوں کو اختیار کرنے کا حکم ہے اس کے اندر. اس کے بعد اہم احکام جن کو ہم شرعی احکام بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں نکاح، حق مہر، طلاق اور اسی طرح کے دوسرے اہم احکام بھی شامل ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، ان کی تعلیمات کا بھی بیان ہے. اہل بیت اور مسلمان گھرانوں کے اندر کیا چیزیں ان کو اختیار کرنی چاہیے ان کا بھی بیان ہے. اس کے بعد مسلمان مردوں اور عورتوں کے 10 اوصاف کھل کر بیان کیے گئے ہیں جن کے مطابق ان کو عمل کرنا ہے. یہ بات صرف اہل بیت کے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمان گھرانوں کے لیے ہیں. اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اور حضرت زینب کیا حضرت زید بن حارث سے طلاق، اس سلسلے میں بھی خیر حاصل احکام موجود ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور مومنات کو پردے کا حکم بھی اس صورت کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ مسلمانوں کو جو کفار کی طرف سے یا منافقین کی طرف سے ایذا یا تکلیف پہنچائی جا رہی تھی اس کی بھی مذمت کی گئی ہے. یعنی کہا گیا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ذلت کا سامنا خود تمہیں کرنا پڑے گا. مسلمان اللہ تعالیٰ ان کو عزت بخشے گا، وہ جب ناانصافی نہیں کریں گے تو پھر ذلت بھی ان کا مقدر نہیں ہوگا. اس کے بعد اس کے اینڈ پر تقریباً قیامت کے بارے میں، علم کے بارے میں پوچھا گیا ہے. تو قیامت کا علم شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبھی قیامت کے بارے میں سوال کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی بات فرماتے کہ اس کا علم میرے اللہ کے پاس ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ اگلی ہی گھڑی قیامت کی ہو، کیونکہ جب صحابہ کرام یا دوسرے لوگ قیامت کے بارے میں پوچھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات منع فرما دیتے کہ ایسے نہ کہا کریں، ایسے نہ پوچھا کریں، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ میرے منہ سے یہ نکل جائے، میری زبان مبارک سے یہ نکل جائے کہ کل ہے، آج ہے یا فلاں دن ہے، تو پھر اس حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ قیامت کے بارے میں اصل علم صرف اور صرف اللہ کو ہی ہے. اس کے بعد ہے بار امانت کا ذکر. بار امانت سے مراد یہاں قرآن مجید ہے، یعنی کہ قرآن مجید کو جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر پیش کیا یا آسمانوں پر پیش کیا تو ان کا کیا ذکر ہے، اور آگے انسان نے جب اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ ان کی اس جہالت کا ذکر کرتا ہے کہ انسان کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں کہ وہ کس قدر بڑی ذمہ داری کو لے رہا ہے اور اس کے پورا کرنے کی ٹھان رہا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس حضرت انسان کو عقل دے کر اور اپنی مدد کے ذریعے مسلمانوں کو ہمیشہ کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کیا ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے لیے اس بار نبوت کو اور بار امانت کو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور قرآن مجید جیسی کتاب کو مسلمانوں کے لیے ذریعہ نجات بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ میرا بیٹا، آپ اس سبق کے اندر سے جن چیزوں پر میں خاص طور پہ آپ کو میں نے تقابلی جائزہ پیش کیا، آپ کو میں نے غزوہ خندق اور غزوہ احزاب کا جو ایک فرق تھا وہ بات سمجھائی، اس کے بعد اس کے موضوعات ہیں، اس کی آیات ہیں، اس کے حروف ہیں، ان کو یاد کیجئے، اور جب تک یہ تھوڑا سا پس منظر آپ کے زیر نظر نہیں ہوگا، آپ کو آیات کا ترجمہ سمجھنا اور اس پر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ اس لیے ان حالات کو، باتوں کو سامنے رکھیے۔ الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔